आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का नावल कोलतार। आज इसकी 17वीं किस्त है। सुनिए, 17th पार्ट ऑफ कोलतार। फिरोजा ने कहा, अभी पूरा किस्सा सुनो। रेल चल दी और मैं अपनी गाड़ी में फिर उसी तरह अकेली बैठी थी। सबसे पहले तो मैंने झांक के देखा कि मिस्टर यूसुफ आए किधर से और कैसे। मालूम हुआ कि बराबर के कंपार्टमेंट से आए, क्योंकि मेरा जनाना डब्बा एक बड़े सेकेंड क्लास का टुकड़ा था। मेरी अकल काम ना करती थी कि कैसे आए, क्योंकि आने वाला सिर्फ एक तरह आ सकता था। वो ऐसे कि अपनी खिड़की से चलती गाड़ी में लटके और फिर झूल कर झटका देकर अपने मजबूत हाथों की कुव्वत पर भरोसा करके छलांग मारकर मेरे डब्बे की खिड़की या सलाख पकड़ने की कोशिश करे। और यह काम आसान ना था। जब जाकर लटक कर पायदान तक पहुंचे, ये ख्याल करके कि किस तरह जान जोखम में डालकर आए होंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर मैं अब अपनी जगह पर आ बैठी। गुज़िश्ता वाक़यात मेरी आंखों में एकदम से फिर गए। मैं कुछ अजीब ही शिक्त खूर्दा हो रही थी। मुझे सख्त और मुंह तोड़ जवाब मिला था। मैंने उन्हें और उनके ख़ानदान भर को कमीना कहा था, जलील कहा था, बुज़दिल कहा था। अब मैंने दिल में सोचा तो मालूम हुआ कि भला ऐसा शख्स किस तरह बुज़दिल और कमीना हो सकता है, जिसने एक बेकस और कमज़ोर लड़की को बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। किस तरह ऐन मौके पर पहुंचे, जैसे कोई नेकी का फरिश्ता नाजिल होता है, और फिर शेर की तरह एक कवी हैकल से खूनी जंग की किस गहमा गहमी और जवाब मर्दी से उससे लड़े और किस बहादुरी से दुश्मन को ज़ेर किया, और किस सैर चश्मी से उसका चाकू छीन कर उसको मारा नहीं बल्कि बाहर फेंक दिया। किस तरह भरपूर गार्ड ने सीने पर तान रखकर हाथ मारा। अगर सही बैठ जाता तो क्या होता, कतई जान की खैर नहीं थी। भला ऐसे जरी और सैर सिफत इंसान किस तरह बुज़दिल और कमीना हो सकता है। मैंने गौर किया कि मैंने उनको कमीना क्यों कहा, तो मालूम हुआ कि महज इस वजह से कि उन्होंने और उनकी बहन ने इंतहा से ज़्यादा कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, दुनिया भर की सिफारिशें बहम पहुंचाईं, हर किस्म के रसूख और असर काम में लाए। बस यही कमीनापन था और यही जलील हरकत थी, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं। चुनांचे जब मैंने उन तमाम उमूर पर गौर किया, ठंडे दिल से गौर किया, तो मेरे ज़मीर ने मेरे ऊपर सख्त मलामत की। मैंने बहुत ज़्यादती की, मैंने सख्त नाइंसाफ़ी की जो ऐसे शख्स को कमीना और जलील कहा। मुझे बेहद सदमा हुआ, बेहद रंज हुआ, बेहद मेरा दिल कुढ़ा, बेहद मेरी रूह को तकलीफ़ हुई। मैं सख्त हज़ीमत खूर्दा और इंतहाई रूही तकलीफ़ में मुब्तला थी कि एकदम से मेरी नज़र बेंच के पास एक सुर्ख और स्याह धब्बे पर पड़ी।
میں ذرا آگے کو جھکی، کیونکہ مجھ کو ذرا بھی خیال نہ رہا تھا۔ روپیہ برابر جگہ میں خون جمع ہوا تھا، اور قریب ہی اس کے ایک دوسرا خون کا ڈبہ تھا، مگر یہ مٹا اور گھسا ہوا تھا، جیسے کسی چیز سے رگڑ گیا ہو۔ مان میرے دل میں بجلی کی طرح یہ خیال کون گیا، یہ ایک شریف اور بہادر انسان کا خون ہے، یہ وہ خون ہے جو میری جان اور عزت بچانے کی خاطر بہا ہے۔ مان مجھے کچھ شبہ ہوا، اور میں نے اپنے داہنے پیر کے جوتے کو دیکھا۔ خدا کی پناہ، میں نے اس خون کو اپنے جوتے سے رگڑا تھا۔ ایک دم سے میری حالت بگڑ گئی، اس قدر زبردست ضرب میرے دل پر پڑی کہ سرد سی ہو گئی۔ یہ گناہ! ایک دم سے میں نے عالم بے اختیاری میں اپنا رومال نکال کر اس پاک خون کو اچھی طرح رگڑ کر پوچھ لیا۔ جوتے کو اتار کر اچھی طرح رومال سے پوچھا، رومال کو آنکھوں سے لگایا۔ مجھے سخت صدمہ پہنچا، ایسا کہ اس سے پیشتر مجھے کبھی ایسا صدمہ نہیں ہوا تھا۔ میرا دل کٹا جاتا تھا اور میری حالت غیر تھی۔ میں رو رہی تھی، میری ہچکی بن گئی، اور اس قدر میں پھوٹ کر روئی ہوں، اس قدر روئی ہوں کہ خدا کی پناہ۔ میں نے اسی رومال سے اپنی پورنم آنکھیں پوچھی۔ سفید ریشمی رومال تھا، اور سارا خون میں رنگین ہو گیا۔ میں تھک کر اور پست ہو کر تکیہ لگا کر ٹک گئی۔ کمبل کو میں نے اچھی طرح اوڑھ لیا۔ رومال میرے سینے پر خون میں رنگا ہوا رکھا تھا، اور میں گویا صدمے سے نڈھال ہو کر اس رومال کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے، کچھ سوتے اور کچھ جاگتے، مجھے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی اسٹیشن آیا، اور واقعی اسٹیشن آیا تھا۔ اسٹیشن کی آوازیں مجھے ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے کوئی دور سے بول رہا ہے، اور مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ گاڑی کب چلی۔ ایک دم سے کھٹکا سا ہوا، اور آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا کوئی سیاہ کپڑے پہنے ہوئے میرے ڈبے میں گھس آیا۔ مارے دہشت کے میرے منہ سے ایک زور سے چیخ نکلی، اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آتا معلوم ہوا۔ بہت زور لگا کر میں نے آنکھیں کھولی، جو پھر بند ہو گئی۔ پھر زور کر میں نے آنکھیں کھولی، کچھ دھندلا سا سایہ سا معلوم ہوا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ جو کھولی ہے تو میں نے مسٹر یوسف کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا۔ ایک ہاتھ میں ان کے میرے بائیں ہاتھ کی نبض تھی، اور دوسرے ہاتھ سے میرے اوپر کمبل ڈھک رہے تھے۔ میں نے ایک نظر تو جما کر ان کی طرف دیکھا، اور پھر فوراً انہوں نے گلاس بھر کے پانی مجھے دے دیا۔ میں اٹھنے لگی تو سہارا دے کر مجھے اٹھانا چاہا، مگر میں خود اٹھ بیٹھی اور پانی لے کر پیا تو میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ میں نے جس طرح ممکن ہو سکا شکریہ ادا کیا۔ میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے دوبارہ میری جان بچائی۔ ہنس کر انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت، میں ہر اسٹیشن پہ آپ کے ڈبے کی نگرانی کرتا ہوں۔ اتفاق تو دیکھیے کہ جیسے ہی گاڑی چلی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش آپ کے ڈبے میں گھسا۔ فوراً میں کود کر چڑھایا، مگر وہ کود کر دوسری طرف سے نکل بھاگا۔ سامنے میں نے اسے ایک اور آدمی کے پاس کھڑا دیکھا۔
ریلوے کا کوئی کلی تھا، اس پار جانا چاہتا تھا، مگر آپ کا خوف کرنا بجا تھا، میں خود ڈر گیا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے خون میں لتھڑے ہوئے رومال کو جو میرے سینے پر کمبل کے اوپر رکھا تھا غور سے دیکھا، بلکہ نظریں وہیں گاڑ دی، اور وہ بھی اس قدر غور کے ساتھ کہ مجبوراً مجھے بھی رومال کو دیکھنا پڑا۔ بس ایک دم سے میرا چہرہ فق ہو گیا۔ مان انہوں نے سوال کیا سخت متعجب ہو کر، یہ رومال کیا؟ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور قدرتی طور پر میری نظر رومال سے ہٹ کر ان کے روشن چہرے پر پڑی، پھر اسی جگہ جہاں سے میں نے خون پوچھا تھا، ساتھ ہی ان کی نظر بھی میری نظر کے ساتھ گئی۔ انہوں نے خون کے پوچھے جانے کا نشان صاف دیکھا، پھر رومال کو دیکھا، اور پھر اس دھبے کو۔ ایک دم سے ان کا چہرہ جیسے تمتما اٹھا، اور انہوں نے میری کمزوری اور پریشانی کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کر لی، لیکن فوراً ہی وہ مضمون تھا کہ میرے پر 100 درے۔ کہنے لگے، آپ نے اپنا رومال ناحق خراب کیا، کسی کاغذ سے پونچھ کر پھینک دیا ہوتا، کہیں آپ کے جوتے میں نہ لگ جائے۔ یہ چوٹ مجھ سے نہ سہی گئی، اور ایک دم سے میں نے کمبل سے معاف کیجیے گا، یہ چوٹ مجھ سے نہ سہی گئی، اور میں ایک دم سے کمبل میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا آئیں، میں بالکل قابو سے باہر ہو گئی۔ ابھی بے ہوش ہو چکی تھی، برداشت مشکل ہو گئی۔ میں کمبل میں منہ بند کیے اپنا بخار نکالا کی اسٹیشن بہت جلد آ گیا، اور قبل اس کے کہ ریل کے رکے میں معاف کیجیے، اور قبل اس کے کہ ریل کے رکے میں نے کمبل جو منہ سے ہٹایا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ دوسرے روز بمبئی پہنچ گئی، مگر نہ تو انہیں کہیں راستے میں دیکھا اور نہ بمبئی میں۔ بمبئی میں 2 روز رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہاں سے جس طرح ہو سکا جلدی کر کے بھاگی۔ واپسی میں مارے ڈر کے 3 درجے کا ٹکٹ لیا، اور وہاں سے جس طرح ہو سکا جلدی کر کے بھاگی۔ اب تم ان تمام معاملات پر غور کرو اور صلاح دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سارا قصہ بڑے اطمینان سے سنا اور کہا کہ بہن، تمہیں اب یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح بن پڑے یوسف صاحب کو راضی کرو۔ میری دانش میں ان سے زیادہ حقدار تمہارا کوئی نہیں، اور میں اس معاملے میں گلے تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے سارا قصہ مولانا کو سنایا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، یہ کون بڑی بات ہے، کل ہی لو۔ یوسف صاحب ایسے کم ظرف نہیں جو ایک لڑکی کے خلاف اس طرح دل میں اناد رکھیں۔ میں نے کہا، تم اناد لیے پھر رہے ہو، دونوں کی شادی کرواؤ۔ اس کا بھی جواب انہوں نے یہی دیا، یہ کون بڑی بات ہے۔ اب لطف سنیے کہ رانچی کو وہ یوسف صاحب کے پاس بورڈنگ میں گئے۔ انہوں نے اس غیر معمولی توجہ کی وجہ پوچھی، یا پھر دوسری طرح کریٹ کر معلوم کر لیا کہ فیروزہ آئی ہے، لہٰذا ایک سرے سے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ اور عذر یہ کہ میں کیا کروں گا، بہت کچھ۔ مولانا نے زور دے کر کہا،
بے حد سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ معذرت کرے گی اور شکریہ ادا کرے گی. تو انہوں نے کہا بخدا تب تو اور بھی مجھے نہ جانا چاہیے، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا وہ ہر غیور اور نوجوان کا فرض تھا، اور رہ گئی معذرت تو اس کی تو ذرا بھی ضرورت نہیں. جب وہ کسی طرح قابو میں نہ آئے تو مولانا نے کہا بھائی اب صاف صاف سن لو، یہ رائے ہے کہ اس خدمت کے سلسلے میں ہم تمہاری ان کی شادی پختہ کرا دیں. اس مذاق پر فلسفیانہ انداز سے وہ بگڑ بیٹھے. چھ خوش انہوں نے کچھ برا مان کر کہا لا حول ولا قوت، اس کا تو کبھی دل میں خیال بھی نہ لاتا. عمر میں شاید میں نے ایک ہی کام کیا ہے جس پر میرا ضمیر مجھے شاباش دیتا ہے کہ میں نے بے غرض اور بے لوث ہو کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک بے کس کی موقع پر مدد کی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میری عمر کا واحد کارنامہ غرض مندی اور سلسلے کے لالچ سے آلودہ ہو کر مٹی ہو جائے. اس کا تو مجھے خیال بھی نہ کرنا چاہیے، نہ تم اس کا خیال کرنا. قصہ مختصر، مولانا نے سخت منہ کی کھائی اور کچھ خفیف ہو کر واپس لوٹے. دوسرے دن پھر گئے تو پھر انہیں اٹل اور ضرورت سے زیادہ اپنے ارادے پہ قائم اور ہر درجے کا متین پایا. لاکھ سر مارا مگر بندے خدا ٹس سے مس نہ ہوا. تھک ہار کے بھی فیروزہ چلی گئی کیونکہ زیادہ ٹھہر نہیں سکتی تھی. یہ ہوا اس نفرت کا انجام جو بی فیروزہ کے سینے میں یوسف صاحب کی طرف سے جاگزین تھی. فیروزہ پریشان اور شکست خوردہ تھی. ان کی زندگی بقول ان کے ایک ذلیل زندگی تھی. قصہ مختصر کہ ان کا مقصد حیات اب ان کے سامنے تھا. سب سے پہلے تو اس نسبت کو توڑنا تھا، جوڑنا تھا جس کے چھوٹ جانے کا اندیشہ کسی وقت میں وبال جان تھا. اور جب وبال جان معلوم ہو رہی تھی اور سمجھ میں نہ آتا تھا کس طرح گلو خلاصی ممکن ہوگی. دراصل ہماری معاشرت بھی بعض اوقات عجیب و غریب پیچیدہ مسئلے پیش کرتی ہے. اب بالخصوص لڑکی کی حالت ایسے موقع پر قابل رحم ہوتی ہے. اگر وہ ذرا بھی اپنے نسوانی وقار اور اپنے جذبہ خود پسندی اور اپنے صحیح اور بالغ جذبات کا اظہار کرتی ہے اور اس پر کاربند ہوتی ہے یا ہونا چاہتی ہے تو اس کے تمام افعال صحیحہ کو جو دراصل فرشتہ فعال پر مبنی ہوتے ہیں ایک دنیا کیا عزیز و اقارب اور کیا دیکھنے سننے والے غرض سب کے سب بازاری عشق اور بد چلنی پر محمول کرتے ہیں. سب یہی سمجھتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ آزادی تو دیکھو، آوادگی تو دیکھو، بد چلنی تو ملاحظہ ہو. یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ غریب لڑکی عشق و محبت کا نام تک نہیں جانتی. فرما بردار بیوی بن کر ایک اچھے شوہر کے ساتھ رہنا اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، اور تمام افعال اس کے بازاری عشق
یا بدچلنی اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں، اور کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جو لڑکی کو کسی خاص وجہ سے کسی کا گرویدہ کر دیتے ہیں۔ مگر ہاں، یہ بھی واقعہ ہے کہ خدا پنچ انگشت یکساں نہ کرو۔ گوسفند کے لباس میں بھیڑیے بھی ہیں، مگر تف ہے ان لوگوں پر جو یہی کہتے ہیں کہ آوارگی اور بدچلنی عورت کا خمیر ہے۔ ذرا غور کیجئے فیروزہ کی حالت پر۔ کیا یہ تقاضائے انسانیت نہیں کہ وہ یوسف صاحب کی عمر بھر زرخرید لونڈی کی بن کر رہنے کی تمنا پر مر مٹے؟ تو یہ تھی آج کی قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو اس کی اگلی قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔